अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपके सामने हम आपका पसंदीदा प्रोग्राम खुसूसी बच्चे और उनकी देखभाल डॉक्टर गफ़ार बिल्लू और उनकी टीम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेमन न्यूज़ चैनल और ये प्रोग्राम आपके सामने जो पेश किया जा रहा है ये WMO वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट के तहत एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन में उसमें ये तरतीब दिया गया है ताकि आपको आगाह किया जा सके, अवेयर किया जा सके बहुत सारी बीमारियों के बारे में जो बच्चों के हवाले से होती हैं, जो खुसूसी बच्चे होते हैं जिनमें ज़हनी, जिस्मानी मुख्तलिफ़ अमराज जो हैं उनके अंदर पैदाइशी तौर पे भी हो सकते हैं या पैदाइश के कुछ अरसे बाद जो हैं वो नमूदार हो सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम हर हफ्ते आपके सामने कोई ऐसी शख्सियत को लेकर आएँ, कोई ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे मेहमानों को लेकर आएँ जो खुसूसी बच्चों के हवाले से आपको ऐसी मालूमात दे सकें जो आपके लिए कारआमद साबित हों। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे पिछले प्रोग्राम की ही एक कड़ी है और एक बहुत ही ख़ास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनका बहुत शुक्रगुज़ार भी हैं कि उन्होंने दोबारा हमारे प्रोग्राम में जो है वो आई और हमें मौका दिया कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकें, वो हमें बहुत कुछ बता सकें। तो हम वेलकम करते हैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहनाज इब्राहिम को। हम आपको बताते चलें कि ये पाकिस्तान की पहली पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट, जिन्होंने इतने अहम शोबे को पसंद किया, सिलेक्ट किया और उसके ऊपर काम शुरू किया और आगे जो है बहुत से लोगों को अब ट्रेन भी कर रही हैं इसी फील्ड में। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर साहब आपकी। अच्छा, डॉक्टर साहब के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर गफ़ार बिल्लू, जो एक बार फिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे प्रोग्राम की मेन शख्सियत जो हैं वो डॉक्टर गफ़ार बिल्लू होते हैं हर हफ्ते और प्रोफेसर ऑफ एमिटस भी हैं और सितारा इम्तियाज़ हैं। बहुत बहुत खुश आमदीद डॉक्टर साहब आपको। अच्छा, हम प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं। हमारा जो पिछला प्रोग्राम था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे वैक्सीन के हवाले से या पैदाइश के दौरान या पैदाइश से पहले ही जब एक हामला औरत होती है तो बच्चों में कुछ ज़हनी या दिमागी तौर पे कुछ ऐसे अमराज उस वक्त आ जाते हैं और पैदाइश के फ़ौरन बाद वो नमूदार होते हैं। तो अगर हम इसी चीज़ को डॉक्टर साहब आगे लेके चलें तो क्या अमराज ऐसे होते हैं जो पैदाइशी तौर पे ही बच्चों के अंदर होते हैं, जैसे उनके अंदर सही टाइम पे उठना बैठना, मैंने अक्सर देखा है बोल नहीं पा रहे होते बच्चे देर से या गर्दन देर से संभलती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी? शुक्रिया आफिया। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त किस तरह का उसको माँ का ख्याल किया जाता है। उसकी डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सी दफ़ा ये होता है कि बच्चे की डिलीवरी में मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसमें बच्चे की सांस में मुश्किलात पेश आती हैं और बच्चा जब पैदा होता है तो सांस नहीं ले रहा होता, जिसकी वजह से उसके दिमाग को सबसे ज़्यादा इंजरी के खदशात होते हैं। ये बच्चे जो हैं फिर आगे चल के इनका चलना बैठना बोलना सब असरअंदाज होता है, सब पे असर होता है। कुछ बच्चों में इसको हम माइल्ड कहते हैं, कुछ में बहुत सीवियर होते हैं। उस पे इन्हिसार है कि कितनी देर तक ये बच्चे की डिलीवरी में ताख़ीर की गई है और बच्चा जो है वो कितनी जल्दी डिलीवर किया गया है। और इन बच्चों के साथ फिर थेरेपी और रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। होता ये है कि अगर ये अमूमन जब डिलीवरी घर में होती है या गांव में होती है या ऐसी जगह जहाँ पे कोई ट्रेन स्पेशलिस्ट नहीं है जो कि इमरजेंसी के वक्त बच्चे की पैदाइश के वक्त उसको उसकी सही ट्रीटमेंट कर दे या ऑक्सीजन दे दे और बच्चा इधर से उधर हो करके फिर अस्पताल पहुंचता है तो फिर उसमें बच्चे के ब्रेन में डैमेज होने के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक माँ जो 9 महीने बच्चे को पालती है, एक थोड़ी सी कोताही की वजह से ज़िंदगी भर का एक रोग उसको लग जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इन बच्चों की जो रिहैबिलिटेशन है वो बहुत जल्दी शुरू करनी चाहिए। अच्छा। और बहुत सी दफ़ा डॉक्टर्स ही या जो भी हेल्थ केयर गिवर्स होते हैं
رورل ایریاز میں زیادہ تر، کبھی کبھار ہمارے شہروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے بچہ کر لے گا، بول لے گا، بیٹھ لے گا، لیکن ان کو خاص طور پہ بچوں کے اسپیشلسٹ کو دکھانا ضروری ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ کامن ہے ہی نہیں نا، ہم تو یہ ہوتا ہے جلد سے جلد یا تو گھر پہ ڈلیور ہو جائے یا جی گھر جلدی سے ہم گھر روانہ ہو جائیں. تو ان کو دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کا شروع میں معائنہ کر کے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی حد تک چوٹ آئی ہوگی اس بچے میں، اور اس کا اثر انداز جو ہے وہ آگے چل کے کیا پاسبلٹیز ہے. اور ان کو ریگولر دیکھنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز ایسی پکڑیں کہ بھئی یہ بچہ جو ہے اب گردن سنبھالنا چاہیے تھا، یہ نہیں سنبھال رہا ہے، تو اس کی ریہیبلیٹیشن جس میں فزیکل تھیراپی کے علاوہ جب بچہ بیٹھ جاتا ہے تو آکیوپیشن تھیراپی ہوتی ہے، اسپیچ تھیراپی ہوتی ہے، اور بعض وقت یہ بچے ریسٹلیس ہوتے ہیں، اریٹیبل ہوتے ہیں، روتے ہیں بہت زیادہ، ان کو مرگی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور یہ ایک اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہوتی ہے، جس میں آپ کے سارے یہ ممبرز شامل ہوتے ہیں، اور وہ ان بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں دونوں میں حصہ لیتے ہیں، اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا، کتنا فرق آتا ہے اگر ہم بچے کو فوراً سے ریہیبلیٹیٹ، اگر ایک ماں کو دوسرے مہینے میں سپوز پتہ چلتا ہے، تیسرے مہینے میں سپوز پتہ چلتا ہے کہ بچے کے ہاتھ پاؤں اس طرح سے موو نہیں کر رہے ہیں یا گردن؟ یہ آپ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا ڈیمیج ہوا ہے. اگر بہت سیویئر ڈیمیج ہے تو جس میں بہت دفعہ ایسے بھی دیکھتی ہوں میں کہ جس میں برین کے بہت کم حصہ ایکچولی انٹیکٹ رہتا ہے. اچھا. لیکن قدرت کا عمل یہ ہے کہ ہم گارنٹی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جتنا حصہ اس کا بچا ہوا ہے دیٹ کین آلسو بی ایکٹیویٹڈ. تو ان بچوں کو اسٹیمولس کی ضرورت ہوتی ہے، ایکٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان میں ریہیبلیٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ناظرین کو ایک بار پھر یاد دلائیں گے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو بھی ڈلیوری ہے جو ایسی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پہ ساری سروسز موجود ہوں، ڈاکٹرز موجود ہوں، تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ خاص طور پہ آکسیجن موجود ہو، مین چیز ہے. بالکل، کیونکہ زیادہ تر جو دماغی امراض ہوتے ہیں، جو نقصان پہنچتا ہے دماغ کو، جس کو برین ڈیمیج کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بلڈ سپلائی کم ہوئی اور آکسیجن کم ملا برین کو تو ڈیمیج ہوتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ ہر ماں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو ڈلیور کرے وہ ایسی جگہ پہ ڈلیوری کرے جہاں تربیت یافتہ ڈلیوری کرنے کے لیے اسٹاف موجود ہو، اور وہ فیسلٹی موجود ہو کہ ان کو پہلی منٹ میں سانس لینے کے لیے مدد کی جائے. تو سانس لینے کے لیے مدد کی جائے تو پھر اس کے دماغ کو آکسیجن پہنچے گا، اس کے برین ڈیمیج ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. اس سے پہلے ہمیں پروفیسر شہناز بتا چکی ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ تو یہ ہے جیسے ان کو جرمن میزلس یعنی روبیلا کا ٹیکہ لگ جائے. اور میں اب بھی آپ کو خوشخبری بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آلریڈی انٹروڈیوس کر دیا کہ MR کی ویکسین اب بچوں کو 15 سال تک ملے گی. چلیں زبردست، یہ تو خوشخبری ہے ہماری آڈینس کے لیے. تو روبیلا اب ویکسین ملا کرے گی، تو خدا را آپ اس کو استعمال کیا کریں تاکہ ہم اپنے جو آئندہ بچے ہیں ان کو ہم اپنے نقصانات سے بچا سکیں. تو عالمی ادارہ صحت کی جو ریکمنڈیشن ہے کہ بھی ہر بچے کا یہ حق ہے، ہر ماں کا حق ہے کہ فیسلٹی بیسڈ ڈلیوری جس کو کہتے ہیں، کہ جہاں فیسلٹی ہے بالکل وہاں ڈلیوری ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اب بھی پاکستان میں صرف 60 سے لے کر 70% ڈلیوریاں ہیں وہ فیسلٹی بیسڈ یا ہاسپٹل بیسڈ ہے، باقی گھروں پہ ڈلیوری ہوتی ہے. ان کو آکسیجن فراہم کرنا، پہلی منٹ میں سانس لینا، جو سب سے پہلی منٹ جو ہے اس پہ سانس لینا، یہ بڑا ضروری ہے. میں شہناز کے لیے کچھ چیزیں چھوڑوں گا، لیکن میرے خود کے اپنے تجربے جو آیا وہ یہ ہے کہ دور دراز سے جو لوگ لے کے آتے ہیں نا، تو تیسرے یا چوتھے سال میں لے کے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی تک بیٹھتا نہیں ہے، ابھی تک بولتا نہیں ہے، ابھی تک کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کا بڑا بھائی تھا وہ تو 1 سال میں چل گیا تھا اور 2 سال میں بات بھی کرتا تھا. تو اس میں اگر یہ کہ ان کو
गर्दन पकड़ने में देर महसूस हो उस वक्त ले आए तब भी ठीक है, लेकिन अगर 6, 7, 8वें महीने में नहीं बैठा उसको लाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि उसकी रिहेबिलिटेशन जो, तो जितनी जल्दी उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी डिटेक्शन तो होगी, उतना जल्दी उसको फ़ायदा होगा, माजूरी उसकी कम होगी, बिल्कुल, ख़ास बच्चों में उसका शामिल होना बहुत कम हो जाएगा। तो मसल्स भी सॉफ्ट होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है, वो खास से अकड़ने लगते हैं फिर। वो 2-3 किस्म की होती हैं, उसमें सख्ती भी होती है जिसको सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं, खैर वो टेक्निकली, मगर ये कि अब माशाल्लाह बच्चों के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए इन्होंने बड़ा अच्छा ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी ग्रुप, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एक स्पेशल ग्रुप है, तो इन सारी चीज़ों में वो तवज्जो दे रहे हैं। मतलब क्या आपके ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव्स अवेयरनेस? सो देखें, बच्चों की जनरल अमराज के वक्त जब डॉक्टर बिल्लू आए थे उस वक्त तो पीडियाट्रिशियन भी नहीं थे, और डॉक्टर बिल्लू ने बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान में, और उनके डॉक्टर शौकत और डॉक्टर शौकत और बहुत सारे हमारे सीनियर मेरे असातिज़ा जो हैं उन्होंने मिलके पाकिस्तान में पीडियाट्रिक्स को आगे तरजीह दी है, और उसको सेपरेट एक स्पेशलिटी के तौर पे वो लेके गए। मुझे याद है हमने जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था तो पीडियाट्रिक्स का कोई इम्तहान नहीं होता था, तो पीडियाट्रिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था। अब जा कर के पीडियाट्रिक्स का आपको एक सेपरेट पर्चा देना होता है। तो ये और उसको फिर जब डॉक्टर बिल्लू हमारी चेयर बने खान में, तो हम उस वक्त फिर ट्रेनिंग पे गए सब, कोई कार्डियोलॉजी में, कोई न्यूरोलॉजी में, जैसे मैं गई थी। तो फिर हमने पाकिस्तान में ये स्पेशलाइजेशन शुरू की है, और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी अब पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का एक हिस्सा है। तो ये स्पेशलाइजेशन 3 सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, कराची, मुल्तान और लाहौर, जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, और ये कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के तहत अप्रूव्ड है प्रोग्राम्स। एक आखिर यूनिवर्सिटी में हो रही है, जिसमें हमने पिछली दफ़ा जैसे कहा था ऑलमोस्ट 10 से 12 कैंडिडेट्स यहाँ से पास हुए हैं। अच्छा, इसी तरह से लाहौर, मुल्तान, वहाँ से भी पास हुए हैं। तो अब हमारा जो ग्रुप है उनका मेन मकसद ये है कि हम जैसे हमने पिछले साल क्वेटा गए थे हम, और वहाँ पे हमने एक फ्री क्लिनिक की थी, और वहाँ पे बच्चों को देख के अवेयरनेस भी दिया था, एक सेशन भी लिया था। कॉमन जो बच्चों के मसले हैं न्यूरोलॉजिकल, जिसमें एपिलेप्सी भी है, डेवलपमेंटल डिले भी है, सेरेब्रल पॉल्सी भी है, इसके बारे में ताकि उनको अवेयरनेस दी जाए। इसी तरह से हमारा प्लान है कि इंटीरियर सिंध में नवाब शाह, सखर, मीरपुर खास वगैरह पे, जहाँ पे पीडियाट्रिक्स बहुत ज़रूरी है ये एरियाज के लिए, हम अवेयरनेस के सेशंस इंशाल्लाह। ये फिर हमारी कोविड आ गई तो सारी चीज़ें हमारे उसमें रह गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह वी प्लान टू डू दिस। करंटली मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान की, और हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर टीपू सुल्तान है वो लाहौर के हैं। तो हम मिल के हमारे हर साल एक कॉन्फ्रेंस भी करते हैं हम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की। इस वक्त तक हम ऑलमोस्ट 11 कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, लेकिन शॉर्ट सेशंस भी करते हैं अवेयरनेस के लिए। तो CMEs करते हैं, जनरल पब्लिक के लिए करते हैं, ताकि उनमें ये शऊर जागे कि बच्चों के जो मसाइल हैं वो बच्चों के ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो ही आगाही रखते हैं। सॉरी, छोटे से हम ब्रेक की तरफ जाएंगे डॉक्टर साहिबा। फिर नाजरीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम बातचीत का सिलसिला आगे रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کی پیدائش میں جو پیچیدگیاں آتی ہیں یا ایسی جگہوں پہ جب ڈلیوریز ہوتی ہیں جہاں سہولیات موجود نہیں ہوتی ہیں تو کس طرح کے مسائل کا بعد میں سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ زندگی بھر بچے جو ہے اس معذوری کا شکار رہتے ہیں. اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے ہم مزید کچھ سوالات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ دیکھا گیا ہے کہ مطلب ایک تو پیدائش کے وقت ہوتا ہے, چلیں پیچیدگیاں آ گئیں, مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پیدائش کے کچھ عرصے بعد, سال 1.5 سال, کوئی تیز بخار بچے کو ہوا اور اس کو جھٹکے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا دماغی اور جسمانی معذوری جو ہے وہ سامنے آتی ہے, تو اس کا کیا پیدائش سے کچھ تعلق ہوتا ہے یا بعد میں اس بخار سے ہی تعلق ہوتا ہے؟ 2 طریقے کے ہمارے یہاں پہ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ پیدائش سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ ہے کہ گردن توڑ بخار ہو جائے یا پھر ذہن پہ ملیریا یا ٹائیفائڈ جو بھی ہے, یہ دماغ پہ اگر اثر کرتے ہیں. ٹی بی, دماغی ٹی بی جو اتنی کافی کامن ہے, ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اتنے سالوں سے آج دیکھے چلے جا رہے ہیں لیکن کسی صورت یہ کم نہیں ہو رہی ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ دماغ کو کافی ڈیمیج کرتا ہے اور اس کے بعد بھی بچے معذور ہو جاتے ہیں. اچھا. تو اس میں بھی پھر دوا کے ساتھ ساتھ جو اس وقت آپ ٹریٹمنٹ تو دے دیتے ہیں لیکن بعض وقت اس میں بچوں کی جو نشو و نما ہے اس میں کافی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. دماغی ٹی بی جو ہے, دماغی ٹی بی بچے کو بہت پیچھے لے جاتی ہے. بعض وقت وہ بچہ بستر پہ آ جاتا ہے. تو اس ٹی بی کا علاج ہے یا اس کا علاج ہے اگر جلدی کیا جائے, اچھا, پہلے کیا جائے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹی بی کو لوگوں نے ایک طرح سے لیپریسی ایک زمانے میں بہت پرانی بیماری ہے جو کہ وہ بھی ابھی گئی نہیں ہے لیکن ہم اتنا نہیں دیکھتے ہیں. لیپریسی سینٹر کراچی کا بہت پرانا ہے. لوگ ٹی بی کو, حالانکہ جراثیم اسی طرح کے ہیں لیکن اس کے مسائل بالکل الگ ہیں. لوگ ٹی بی کو اب لیپریسی کی طرح سمجھتے ہیں, اور اگر آپ پہلے سوال یہ پوچھیں کہ خاندان میں کسی کو ٹی بی ہے تو پہلی چیز وہ منع کرتے ہیں, اور وہ بالکل نہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہمارے خاندان میں نہیں ہے. اور جب بچے کی ٹی بی ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو آپ کو یقیناً بچے کو ٹی بی ہوا سے نہیں لگتی. بچے کو دماغی ٹی بی جب لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے گھر میں کسی کو ایکٹیو ٹی بی ہے جو کم از کم 1 سال سے بچہ اس کے ساتھ ہے. اچھا. تو ایسا نہیں ہے کہ جی وہ ہم فلانے کے گھر گئے تھے 2 منٹ کے لیے اس کو لگ گیا, جیسے خسرہ ہے یا چکن پاکس ہے. ٹی بی کے لیے کنٹینیوس ایکسپوجر 1 سال تک ہونا چاہیے, اور اس لیے پیرنٹس ڈینائل میں جب رہتے ہیں نا کہ نہیں جی نہیں ہے اور دیر سے لاتے ہیں تو وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ ظاہر ہے اس میں علاج بھی جو ہے اس طرح سے نہیں ہو پاتا ہے. ڈاکٹروں کو بھی افسوس ہوتا ہے کیونکہ ٹی بی قابل علاج ہے, اور ٹھیک ہے بہت لمبا علاج ہے, سال بھر کا علاج ہے, کم از کم 1 سال کا علاج ہے, اس کو ختم کر دیتے ہیں. ایک اچھی خبر یہ بھی ہے نا کہ پاکستان کا جو EPI پروگرام ہے, پروگرام آف امیونائزیشن, جو 80 کی آئل سے شروع ہو چکا ہے, تو 3 دہائیوں سے زیادہ ہو چکا ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو ٹیکہ ہے نا وہ BCG کا ٹیکہ ہے, جو بچوں کو 2 چیزوں سے تو بچا ہی لے گا. اگر ٹی بی سے کم بچائے بھی تو بھی ٹی بی میننجائٹس جس کو ابھی پروفیسر شہناز نے بتایا اس کو, اور ملیری ٹی بی جو پورے بدن میں ٹی بی پھیل جاتی ہے اس سے بچاتا ہے BCG والا. وہ ٹیکہ بہت ضروری ہے لگوانا. یہ اگر پہلے دن لگتا ہے بچے کو پیدائش کے بعد, افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف 70% والدین اپنے بچوں کو BCG ٹیکے لگاتے ہیں, 100% کیوں نہیں لگا رہے؟ یہ ہم اپنے ویورز کو میسج کے لگانا چاہیے, ہمیں پیدائشی ٹیکے سے بچ سکتا ہے بچہ. اور میں زیادہ ٹائم پروفیسر شہناز کا نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن یہی 2 یہ جو پروگرام ہے ٹیکوں کا وہ 6 ہفتے میں, 10ویں ہفتے میں اور 14 ہفتے میں, جو پینٹاویلنٹ جس میں 5 بیماریوں کے ٹیکے ہیں, اس میں بھی 2 ٹیکے ایسے ہیں جو میننجائٹس سے بچاتے ہیں, ہیموفیلس انفلوئنزا بی اور نیموکوکل. وہ اب کتنی کم ہو گئی ہے بیماری, ختم نہیں ہوئی ہے.
وہ بھی اس وجہ سے کہ 60% بچوں کو ویکسین لگتی ہے. اگر 100% بچوں کو لگے تو نیموکوکل میننجائٹس اور ہیموفیلس انفلوئنزا میننجائٹس یہ بالکل ختم ہو جائے. وہ ان کے اثرات معذوری میں آتے ہیں. بچے کی سنائی ختم ہو جاتی ہے میننجائٹس کے بعد, اور ان کا چلنا پھرنا ڈیلے ہو جاتا ہے, ان کا بولنا ڈیلے ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ سارے ٹیکے موجود ہیں, مگر ہم خود سے جو ہے اس پہ دھیان نہیں دے رہے نا ہمارے. لیکن کیوں نہیں دے رہے؟ معلومات نہیں ہے یا اویلیبل نہیں ہے ایزیلی؟ دیکھیں نا, ہم نے پروفیسر شہناز کو بلایا. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ والدین خدا رہا اپنے بچوں کو یہ فیسلٹی آپ کو فری اویلیبل ہے. اپنے بچوں کو معذوری سے بچائیں, دماغی امراض سے بچائیں. یہ کتنی آسان چیزیں ہیں. اپنے آپ کو روبیلا لگوا دیں, اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ کتنا ضروری ہے. یہ جو ٹیکے ہیں جن کو ہم بہت لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ بعد میں آنے والی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ان بچوں کی جیسے جو بچے ذہنی معذور ہو جاتے ہیں, جسمانی معذور ہو جاتے ہیں, تو کچھ بچے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ اکڑاؤ کا شکار ہوتے ہیں, اور کچھ بچے بہت ڈھیلے مسلز ہوتے ہیں. تو کیا دونوں کے علاج میں فرق ہوتا ہے کہ ایک مطلب کتنا دورانیہ ہوتا ہے ان کے ٹھیک ہونے کا؟ تو جو سخت ہوتے ہیں وہ ان کو فزیوتھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو کچھ دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کی اکڑاہٹ کو ہم ختم تو نہیں کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ اگر اتنا ڈھیلا کر دیں تو بچہ پھر نہیں بیٹھے. بالکل. تو ان کو ایکسرسائزز اور کچھ دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی سٹنگ پوسچر آپ صحیح کر سکیں. ان کے لیے آپ کو سیٹرز بنانے ہوتے ہیں, چیئرز بنانے ہوتے ہیں جو اچھی طرح سے بیلٹڈ ہو تاکہ ان کا پوزیشن ایک ورٹیکل رہ سکے. ان کی بعض وقت اسٹینڈنگ فریمز بنانے ہوتے ہیں. ان بچوں کو ریہیبلیٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو چلتا پھرتا کر دیں گے. آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو فنکشنل کریں, ہے نا. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اور مجھے چشمے لگانے ہیں تو چشمے میرے بے ساکی نہیں بن جاتے, یا چشموں سے میری نظر اور کمزور نہیں ہو جاتے, یا چشمے لگانے سے میں دیکھنا نہیں بھول جاؤں گی. تو جب ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے کرسی بنائیں, یا پھر اگر چل رہا ہے تو اس کو واکر کی ضرورت ہے, ان کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ پھر خود سے نہیں چل پائے گا. تو جی جیسے میں پھر ان کو سمجھاتی ہوں کہ جس طرح میں نے چشمے لگائے ہیں اور یہ میری مدد کر رہے ہیں یہاں سے وہاں جانے کے لیے, تو یہ بے ساکی, اس کو بے ساکی نہیں سمجھیں. دوسرے طریقے سے جو میں سمجھاتی ہوں کہ اگر کہ آپ حیدرآباد سے آئے ہیں تو کیا آپ چل کے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی ہم تو گاڑی میں آئے. تو میں نے کہا گاڑی کیوں لی پھر آپ نے؟ کیونکہ آپ تو چل سکتے ہیں, تو چل کر آ جاتے آپ. تو گاڑی آپ کی آسانی پیدا کر رہی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو واکر ہے اگر یہ اس سے چلے گا تو وہ اپنی زندگی کے مقاصد پورے کر سکے گا. زندگی کا مقصد ہے فنکشنل ہونا, انڈیپینڈنٹ لیونگ. اور اگر ویل چیئر کے تحت ہو تو ویل چیئر کے تحت ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹ لیونگ کرنا چاہیے. اور یہ کامیابی ہوتا ہے جو ڈاکٹر شہناز نے جو چیز بتائی ہے نا, میرے اپنے تجربے میں یہ بڑی کامیاب گئی ہے. کبھی بچہ باتیں نہیں کرتا, پہلے تو ہم دیکھ لیں اس کی سنائی صحیح ہے نہیں. بالکل. تو پتہ چلا کہ ایک طرف تو 60% کم ہے, ایک طرف 50% کم ہے. یہ بچہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. کہنے ہاں بہت اچھا, ہاں بالکل. میں نے کہا کیوں نہیں, اس کو ہیئرنگ ایڈ لگائیں گے. یا اللہ ہیئرنگ ایڈ لگائیں گے؟ میں نے کہا آپ اس کی امی ہیں؟ بولتا ہاں. میں نے کہا آپ نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ بولا وہ تو اس لیے کہ میری آنکھیں کمزور ہیں. یہ کون ہے؟ یہ اس کے ابا ہیں. تو میں نے کہا اس کے چشمے تو مجھے بڑے بہت تھک لگتے ہیں. کہتے ہاں صاحب میرا تو نمبر 8 ہے. میں نے کہا 8 نمبر کا تم نے پہنا ہوا ہے. اپنے بچے کو یہ سنائی دے اس لیے تم یہ آنکھ کان کے لیے آلہ نہیں دینا چاہتے ہو. اچھا 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 ہاں آپ کی سمجھ میں آ گیا. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں یہ اسکول جا سکا؟ میں نے کہا ایسے جائے گا. اچھا اسکول سے آپ نے اچھا ٹاپک نکالا ڈاکٹر صاحب کہ تعلیم میں یہ بچے کتنا آگے جاتے ہیں. اس کو ہم جنیرک نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. مگر آپ کی جو لفظ میں نے یوز کیا فنکشنل, اور یہ میرا جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں پیٹ پیو یا میرے جو دل کا
दुख है वो ये है स्कूल। वो बच्चे जो हैं, मैं उनको कहती हूँ जितना आप गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा होगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये आम बच्चों की तरह नहीं है कि आप जी इनको दाखिला करते हैं और समझें कि स्कूल में पहुंच गया, फिर आप उसको ट्यूशन भी लगाते हैं। हर बच्चा जो है वो ट्यूशन भी ले रहा हो। बिल्कुल। इस बच्चे को आपकी ज़रूरत है, माँ बाप की, और वो पढ़े लिखे अगर हों, अगर मैट्रिक भी हो या 8th क्लास भी हो, वो ट्यूशन नहीं भेजना चाहिए। इस बच्चे को ख़ास तौर पे उसके माँ बाप की इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हर बच्चा एक नॉर्मल स्कूल जाए। ठीक है। मसला सिर्फ ये है कि हमारे जो स्कूल हैं वो मेरी जिस तरह से जो मैं सोचती हूँ, वो जैसे जर्मन्स थे, वो सिर्फ चाहते थे अपनी कम्युनिटी में ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज़ हो, बाकी कोई ज़ात उनके लिए अहमियत नहीं रखता था। इसी तरह से हमारे अनफॉर्चुनेट, हर स्कूल नहीं मगर बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टिपिकली डेवलपिंग, मैं लूँगी, नॉर्मल का लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, टिपिकली डेवलपिंग चाइल्ड को लेना पसंद करते हैं। और तो मैं ये कहती हूँ कि फिर स्कूल का क्या फ़ायदा। बिल्कुल। स्कूल का तो एक्चुअल फ़ायदा, स्कूल का रोल ये होना चाहिए कि वो ये बताएं कि जिन बच्चों को असल में ज़रूरत है स्कूल की, तो वो उसमें कितने चेंजेस ले आ सकते हैं। ये जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चे हैं, तो घर में भी आप पढ़ा दो तो पढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बिल्कुल सही है। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल क्लास में बिल्कुल चुप बैठे होते हैं, और वो चुप इसलिए नहीं बैठे होते हैं कि वो जी बहुत अच्छे हैं और सब कुछ समझ लेते हैं। इन बच्चों को ख़ास तौर पे आगे लाना चाहिए। इन बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि ये चुप क्यों हैं, इनके क्या मसाइल हैं, क्यों ये इतने घबराए हुए हैं या डरे हुए हैं, या इनको समझ नहीं आ रही। तो इनके बहुत दफ़ा जब लो IQ होता है या बच्चों में समझ थोड़ी कम होती है, इनको भी अटेंशन ज़्यादा देना चाहिए ताकि इनको समझ आए। घर जाके फिर ट्यूशन पे चले जाते हैं, और ट्यूशन भी दूसरा स्कूल ही होता है। बिल्कुल। जिसमें 15 बच्चे बैठे हुए होते हैं, और वो फिर वही चीज़ होती है, उसके होमवर्क करके आ जाते हैं। और बच्चे मेरे ख्याल से ओवर बर्डनाइज हो रहे होते हैं, उनको समझ उस तरह से नहीं आ पा रहा होता। और टीचर्स हमारे यहाँ शायद उस तरह की ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स नहीं हैं कि उनको पता हो कि किस तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक CP बच्चा स्कूल भी जाता है तो उसको बैठने के लिए भी कोई ऐसी सहूलत चाहिए, उसको चलने के लिए, कि इंक्लूजन की तरफ अगर हमें लेकर आना है तो पूरा सिस्टम चाहिए होगा। कुछ काम हो रहा है डॉक्टर साहब इसके हवाले से? काम ये हो रहा है कि हम मुख्तलिफ स्कूल्स को बुला के हेड टीचर्स को, बड़े बड़े ग्रुप को बुला के हम कहते हैं कि देखिए आपके स्कूल में कम से कम इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आप ले लें, उनके लिए एक रिसोर्स टीचर हो। बिल्कुल। तो उसको कहते हैं इंक्लूसिव स्कूल। तो इंक्लूसिव स्कूल सारी दुनिया में रुझान आ चुका है कि स्पेशल बच्चे हैं स्पेशल स्कूल हो। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। उनको नॉर्मल बच्चों में आप ले जाएं, उठना बैठना पढ़ना लिखना, और जहाँ जहाँ उनकी कमजोरी है, वो 3 या 4 बच्चे स्कूल क्लास में हैं, तो उसके लिए जो रिसोर्स टीचर होता है, स्पेशल टीचर होता है, वो इन 3-4 बच्चों को लुक आफ्टर करता है। तो आपकी 6-7 क्लासेस हैं तो उसमें वो सबको 1-1 घंटा दे सकते हैं एवरीडे। वो साथ मिलके या अलग अलग भी दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे काफ़ी अच्छे तरक्की करते हैं और नॉर्मल सोशल माहौल में पढ़ते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है। अभी हम वालिदैन को बताते हैं, इस तरह हम टीचर्स को भी बता रहे हैं। बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स हैं जिनके पास 500, 600, 1000 स्कूल्स हैं। बिल्कुल। तो वो अपने स्कूल्स के अंदर ये इंक्लूसिव स्कूल अगर बनाएं तो कितने हज़ारों बच्चों का फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। तो वो नॉर्मल स्कूल में जाना शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर है वो जो एक अपने दूसरे बच्चों के साथ या बहन भाइयों को जाता देखते हैं तो वो एक उनके अंदर थोड़ा सा एहसास भी पैदा होता है कि शायद हम नहीं जा रहे, या हम जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पे इस तरह के बच्चे नहीं हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि स्कूल्स आगे आएँ, कम्युनिटी लेवल पे काम होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। नाजरीन, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। हम ब्रेक के बाद फिर आपके सामने हाजिर होंगे इसी टॉपिक को आगे लेके।
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسکول کے حوالے سے کہ بچوں کو کیا اسکول جا سکتے ہیں جو خصوصی بچے ہوتے ہیں جن کے اندر بیٹھنا اٹھنا بولنا دیر سے شروع ہوتا ہے یا وہ پڑھ نہیں سکتے. تو ہمیں بڑی اچھی معلومات دیں پروفیسر صاحبہ نے بھی اور ڈاکٹر غفار بلو صاحب نے بھی کہ اگر وقت پہ ان کا علاج شروع ہو جائے, ریہیبلیٹیشن وقت پہ شروع ہو جائے تو بہت کچھ ہم ان کی جو کمیاں آ گئی ہیں اس کو پر کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے وقت پہ جو ہے وہ علاج شروع کروانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ گورنمنٹ لیول پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ اگر کام ہو تو اس میں کچھ معلومات یا آگاہی پروگرام میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اس کا؟ میرا خیال ہے کہ مجھے بہت زیادہ تو نہیں معلوم, لیکن کچھ ایسے اسپیشل سکولز گورنمنٹ کے ہیں. ٹھٹا میں مجھے پتا ہے ایک ہے, اچھا, جو کہ کافی اچھا رن کر رہا ہے. اسپیشل ایجوکیشن کا ایک پورا ادارہ ہے گورنمنٹ کا. لیکن جب بھی میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ ان سکولز میں جا کے پتہ کریں تو زیادہ ان کو کچھ انفارمیشن ملتی نہیں ہے اور وہ بہت خوش واپس نہیں آتے ہیں. ہر جگہ ریہیبلیٹیشن نہیں ہے, ہر جگہ اسپیچ تھراپسٹ نہیں ہے, فزیو تھراپسٹ زیادہ اگر ہوگا تو کوئی وہ ہوگا. لیکن کراچی کے علاوہ جب پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں تو وہ اتنے مجبور لگتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں ہم کریں کیا, کس کے پاس لے جائیں وہاں پر. تو ہم مطلب بہت زیادہ تو نہیں ہیلپ کر سکتے, پھر ہم انہیں کچھ پروسیجرز یا منوور سکھا دیتے ہیں, لیکن وہ ہیلپ فل بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے ہر ہفتے یا ہفتے میں 2 دفعہ سکھر سے جو 7 گھنٹے کا سفر ہے, 7 یا 8 گھنٹے کا, شیر و فیروز سے یا میر کو خاص سے, وہ آ نہیں سکتے ہیں یہاں پر. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک تو ٹرینڈ پرسنل نہیں ہے آپ کے پاس جو کہ وہاں پہ جا کر کے کوئی سینٹر بنائیں, اور لوگوں کا بس جن کو آپ ٹرین بھی کرتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کراچی میں رہ جانا. تو ایک یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے. اب ظاہر ہے لوگوں کی روزگار شاید سہولیات نہیں ہیں ان شہروں میں اس وجہ سے. لیکن اگر گورنمنٹ جیسے انہوں نے ابھی ایک بڑا بہت ادارہ بنایا ہے سی آرٹس کے نام سے, اب مجھے نہیں پتا وہ کیسے رن کر رہا ہے, لیکن یہ کہ کم از کم اس نے ایفرٹ ڈال کے سندھ گورنمنٹ نے آٹسٹک بچوں کے لیے وہ ادارہ بنایا تو ہے, بہت اچھا بنا ہے. اور وہاں پہ بڑے اچھے فزیو تھراپسٹ اور بیہیویئر تھراپسٹ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے میرا خیال ہے جس طرح یہ NICVD کے چھوٹے انہوں نے سینٹرز بنائے ہیں ڈیریسن میں, میرا خیال ہے اب ان کو ایک ریہیب کا سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے جس میں ٹرینڈ پرسنل ہو اور صحیح افیکٹو ٹرینڈ پرسنل ہو. ایسے نہ ہو کہ جو مطلب کسی نے چند دن کام کیا کسی کے ساتھ یا کسی کا بچہ اس طرح کے مسئلے کی میں شمار ہے تو وہ اپنے آپ کو تھراپسٹ سمجھ لے یا اپنے آپ کو اسپیشلسٹ سمجھ لے. بہت سی مائیں ایسی ہیں جو کہ جن کے بچے اس مسائل کے شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں انہوں نے سینٹرز کھولنے ہیں. ایکسپرٹیز ہونا اور ڈگری ہونا ضروری ہے پوری معلومات کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی بہت ضروری ہے دیکھنا کہ وہ سینٹرز کون رن کر رہا ہے, اور ایک ڈاکٹر کا ان سینٹر کے اوپر کنٹرول ضروری ہے. یہ ریہیبلیٹیشن کے سینٹرز کے ساتھ ساتھ there should be a physician I feel who has developmental pediatrics ہو یا neurology ہو یا physical rehab کا specialist ہو, they should be there. ڈاکٹر اور فزیوتھراپی بہت زیادہ ضروری ہے. اور میرے خیال سے جو پولیو کے سے ریلیٹڈ پروگرامس چل رہے ہیں, اگر ہم پولیو ورکرز کو, کمیونٹی لیڈی ہیلتھ ورکرز, ان کو اگر ہم ٹرینڈ کریں صرف آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, تو کیا یہ بہت فائدہ مند نہیں ہو سکتا؟ آئیڈینٹیفیکیشن تو ایٹ لیسٹ ہو سکتی ہے. پھر اس وقت افسوسناک حالت تو ہے, افسوسناک حالت تو ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ امید کی کرن بھی ہے. جیسے لاہور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے, اس نے ایک بہت بڑا ریہیبلیٹیشن کا پروگرام جب شروع کیا تو انہوں نے سب چیزیں کی اس میں فزیو تھراپی بھی لے کے آ گئے, آکوپیشنل تھراپی بھی لے کے آ گئے, اسپیچ تھراپی, اور یہ تینوں پلرس ہیں, یہ تینوں پلرس ہیں. اگر یہ تین مل جائے نا تو اس بچے کو ہم کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں. تو میں
یہ گورنمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب 2 یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کر سکتا ہے تو دوسری جو میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز ہیں اس میں فزیو تھراپی کا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ ٹرین کرتے ہیں, آپ آکوپیشن تھراپی میں آپ گریجویٹ دیتے ہیں. اب اسپیچ تھراپی کے تو اکلوتا کالج تھا کراچی میں, بالکل, اب تو الحمدللہ لاہور میں کھلے ہیں, کافی اب انسٹیٹیوٹس آگے آئے ہیں جو کام کر رہے ہیں. اسپیچ کے کالجز کھل سکتے ہیں, اب وہاں سے گریجویٹ پروڈیوس ہوں گے. تب آپ کو 3 چیزیں چاہیے, فزیو تھراپی, آکوپیشن تھراپی, اسپیچ تھراپی. تو اگر یہ بچہ کتنا قابل ہو جائے گا اس کے اوپر اگر 1 سال محنت کی جائے تو گورنمنٹ کر سکتی ہے. میں ضرور پرائیویٹ اداروں کو بھی کہوں گا کہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ بھی آگے آئیں. آپ نے پرائیویٹ میڈیکل کالج کھولے ہوئے ہیں تو کیوں اس کالج کے اندر ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے, تو یہ کہاں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. آپ نے میڈیکل کالج کھول دیا ہوا ہے, ٹریننگ دے رہے ہیں, تو سروسز بھی تو دینا آپ. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سروسز. ہم تو ان بچوں کی سروسز کے لیے کہتے ہیں. تو رے آف ہوپ میں نے میڈیکل کو بتایا کہ آپ اس کو ایگزامپل بنائیں. جب 2 کر سکتا ہے تو آپ کا لیاقت میڈیکل کالج بھی کر سکتا ہے, جامعہ یونیورسٹی بھی کر سکتی ہے. بڑے نام ہیں یہ تو, ایک نام شوروں میں اتنا اچھا یونیورسٹی ہے ہمارا. لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ بڑی بہترین یونیورسٹی ہے, وہ کر سکتی ہے. لاڑکانہ میں بے نظیر یونیورسٹی ہے, وہ کر سکتی ہے. تو یہ سارے ادارے جو رے آف ہوپ جی میں ہیں اس میں آپ کریں. ہمارے تو میسج یہی ہے کہ آپ 3-4 سال میں سیناریو کافی تبدیل کر سکتے ہیں. بالکل, کافی تبدیل ہوا بھی ہے الحمدللہ. بہت لوگوں میں اویئرنیس آئی بھی ہے. پہلے آکوپیشنل تھراپی, اسپیچ تھراپی کی لوگ جانتے بھی نہیں تھے, لیکن اب یہ کہ ایٹ لیسٹ لوگوں میں اویئرنیس آنی شروع ہوئی ہے, اور انشاءاللہ امید ہے آگے بھی اس میں مزید. جی بالکل بالکل پاسبلٹیز ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, کوئی پیغام جو آپ ہمارے ویئرس کو دینا چاہیں بچوں کی جلد صحت یابی کے لیے, دیکھ بھال کے لیے, کیا اقدام کرنے چاہیے ان کو؟ دیکھیں, اگر یہ بچے میں کوئی مسئلہ جو ڈاکٹر بلو نے کہا نظر آ رہا ہے تو اس کو جلد سے جلد پہلے تو ڈاکٹر کے پاس لانا ضروری ہے, دیکھنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے اور کس طرح سے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں. ایک بہت ضروری چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہمارے عوام میں ان بچوں کو پبلک پلیسز میں دیکھنے کا شعور نہیں ہے, اور وہ ماں باپ کو ایک نیگیٹو میسیجز ملتے ہیں جب وہ بچوں کو پارک میں لے کے جاتے ہیں یا کہیں باہر ایسی جگہ, پبلک جگہ میں لے کے جاتے ہیں. تو میرا میسیج ہے لوگوں کو کہ ان بچوں کو بھی جینے کا حق ہے, ان بچوں کی بھی زندگی آگے چل سکتی ہے, اور یہ اپنی زندگی بہت اچھی طرح گزار سکتے ہیں. یہ کوئی گناہ نہیں ہے جو ماں باپ نے کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ بچہ, میں تو سمجھتی ہوں وہ بچے, ماں باپ بہت نصیب دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ خاص بچے ان کو دیے ہیں تاکہ وہ اسپیشل لوگ ہیں جو ان کی تربیت کر سکتے ہیں, ہر کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو جنرل پبلک کے لیے اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایکسیپٹ کیا جائے یہ بچوں کو زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ٹپکل بچوں کا یا عام لوگوں کا ہے. ان کا بھی حق اس پارک میں اتنا ہی ہے جتنے آپ کے بچوں کا ہے. خدا را ان کو جینے کا حق دے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت اچھا میسیج ہے پوری عوام کے لیے کہ ان کے اندر یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم ایکسیپٹنس ہمارے اندر بھی آئے, اور ہم جو چیزیں ڈیزائن کر رہے ہیں, ڈفرینٹ پارکس وغیرہ ہم نے دیکھے ہیں, وہاں پہ انٹرنس یا کچھ اس طرح کی اویلیبل نہیں ہوتی کہ یہ ہم ویل چیئرس کو ایزیلی موو کر سکیں, یا ڈفرینٹ مالز ہیں تو بہت ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں ان بچوں کو وہاں موو کروانے میں. تو اس پہ بھی بہت زیادہ کام ہونا چاہیے تاکہ انکلوژن ہو تو پھر ہولسٹیکلی اوور آل انکلوژن کی طرف آئیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اتنا قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے یا آگے کسی پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ہم اور کوئی ذہنی امراض, دماغی امراض کے بارے میں آپ سے مزید کچھ جانیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر غفار بلو, تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, بہت رہنمائی کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں آپ بتاتے رہتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے, اور بہت ساری معلومات ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ وہ ان تک پہنچتی ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی چاہیں گے کوئی ایک میسیج جو ہے وہ عوام کے لیے, ہماری فیملیز کے لیے یا گورنمنٹ کے لیے ایٹ لیسٹ, کہ ایسا ہو جو کوئی فائدہ مند ثابت ہو آگے. بہت ساری چیزیں جو کہنی تھی وہ پروگرام میں شامل تو ہو چکی ہیں, لیکن آخر میں پھر بھی وہ جو اس کا لب لباب ہے
وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیماری کی سب سے پہلے تو روک تھام کے لیے ہم نے کہ بھئی جوان بچوں کو روبیلا کا ٹیکہ لگ جائے. جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فیسلٹی بیس وہاں ڈلیوری ہو تاکہ آکسیجن کی کمی نہ ہو. دوسرا یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی ایسے ٹیکے آ چکے ہیں جیسے BCG کا ٹیکہ ہے, ہیموفیلس انفلوئنزا B کا ٹیکہ ہے, نیموکوکل, یہ سارے ٹیکے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں, وہ لگ جانے چاہیے. کتنی بیماریاں رکی بتائیے, دماغی بیماریاں ہیں, اور TB میننجائٹس بچ سکتا ہے. اچھا آگے جا کے ہماری گورنمنٹ نے اب ماشاءاللہ میزلس اور روبیلا MRV انٹروڈیوس کر دیا ہوا ہے. سب سے آخر میں یہ ہے کہ اگر بچے کو ہم دیکھیں کہ 6, 7, 8 میں بیٹھنا نہیں سیکھا ہے تو فوراً اس کا نوٹس لیں, ڈاکٹر پر لے آئیں. جتنی جلدی ڈیٹیکٹ ہوگا اتنی جلدی اس کی جو ریہیبلیٹیشن جس کو کہتے ہیں نا, اور گورنمنٹ کو آخر میں سے یہ ہے کہ جیسے ڈاؤن نے ایگزامپل سیٹ کیا ہوا ہے, تو اسی طرح اتنے میڈیکل کالجز ہیں پورے پاکستان, 120 ریہیبلیٹیشن سینٹر کھول سکتے ہیں, کہیں کسی جگہ ریہیبلیٹیشن کی کمی ہی نہیں ہو. بالکل, کام انشاءاللہ آگے بھی ہوگا, کچھ ہو رہا ہے. آپ جیسے لوگ ظاہر ہے آگے آئے ہیں تو اور بھی لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے, اور گورنمنٹ لیول پہ بھی انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہناز, آپ آئیں, اور ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور آپ کی رہنمائی ہمارے ساتھ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ساری چیزیں لرن کی. ایک تو یہ کہ ویکسینیشنز کتنی ضروری ہیں, پیدائشی ٹیکے کتنے ضروری ہیں, بچوں کو معذوری سے بچایا جا سکتا ہے, اس کی اہمیت کو سمجھیں. ساتھ ساتھ جہاں فیسلٹیز اویلیبل ہوں اس جگہوں پہ بچوں کا ڈیلیور ہونا کتنا ضروری ہے, ریہیبلیٹیشن کتنی ضروری ہے, فزیو تھراپی, آکیوپیشنل تھراپی, اسپیچ تھراپی, کنسلٹنٹ کا, پیڈس کنسلٹنٹ کا چیک اپ, اس کو معائنہ کتنا ضروری ہے پیدائش کے بعد. تو ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں, ذہن نشین کریں, آگے بھی اپنی فیملی میں جو گائیڈ کریں. جن بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں یا آپ کی فیملیز میں جو بچے پیدا ہونے والے ہیں, ان کی ماؤں کو اس چیز سے آگاہ کریں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اگلے پروگرامز میں بھی اسی طرح کے معلوماتی ٹاپکس لے کر آئیں, بہت اہم ٹاپکس لے کر آئیں جو آپ کو بہت کچھ سکھا سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ عافیہ وجاہت کو اپنے پروگرام خصوصی بچے اور ان کی دیکھ بھال ڈاکٹر غفار بلو کی ٹیم کے ساتھ میمن نیوز چینل کے فورم سے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کووڈ میں احتیاط کیجیے, ویکسینز لگوائیے, ہاتھ بار بار دھوئیے, سینیٹائزر یوز کیجیے, بلا ضرورت ہجوم والی جگہوں پہ نہ جائیے. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا جو یہ انیشیٹو ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ رہیے, اور اگلے ہفتے دیکھنا نہ بھولیے خصوصی بچے اور ان کی دیکھ بھال ڈاکٹر غفار بلو ان کی ٹیم کے ساتھ. اللہ حافظ.